Assalamu alaikum. I am Muhammad Alian of class 6, The Grow School, Abbottabad. Today we are going to talk about SST, चैप्टर नंबर 1 और कंट्री इन द वर्ल्ड. इसके अंदर हमने पढ़ा है माउंटेन जो बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें माउंटेन्स कहते हैं. हिल्स जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उन्हें हिल्स कहते हैं. डेजर्ट जो सिरा होते हैं उन्हें हम डेजर्ट कहते हैं. उधर कैमल्स और ऐसी जानवर होते हैं. और प्लेन जो बिल्कुल स्ट्रेट जगह होती है जिधर हम लोग फसलें भी उगा सकते हैं. प्लेटियो जो सी लेवल से अबव जगह होती है उन्हें हम प्लेटियो कहते हैं. और रिवर जो नदी जा रही होती है हम उसे रिवर कहते हैं. सी जो एक पानी का एक टुकड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसे हम सी कहते हैं. एस्चुरी और डेल्टा में ये फ़र्क है कि एस्चुरी पानी एक जगह सारा इकट्ठा हो जाता है और डेल्टा जो है वो नदियों में तकसीम हो जाता है सारा पानी. चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट. इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि वेदर के कितने फैक्टर हैं कि किस तरह बारिश कम और ठंडी जगह किस तरह होती है और गर्म किस तरह होती है. नंबर वन जब जो जगह जितनी ऊंचाई पे होगी उतनी ही वो जगह ठंडी होगी और जितनी नीचे जगह होगी उतनी वो गर्म होगी. नंबर 2 जो जगह समंदर के जितने करीब होगी उतनी ठंडी होगी और जितने दूर होगी उतनी गर्म होगी. नंबर 3 हवा का दबाव जितना ज़्यादा होगा उतनी जगह गर्म होगी और जितना कम होगा उतनी वो जगह ठंडी होगी. नंबर 4 इक्वेटर के जो जगह जितने करीब होगी उतनी गर्म होगी और जितने दूर होगी उतनी. नंबर 5 के बारिश जब जितनी ज़्यादा जिस जगह पे होगी वो जगह उतनी ठंडी होगी और बारिश जितनी कम होगी वो जगह गर्म होगी. नंबर 6 जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हवाएं जाएंगी वो गर्म होगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी ठंडी होगी. और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाएंगी वो ठंडी होगी और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी वो गर्म होगी. चैप्टर नंबर 4 मेजरिंग द वेदर. हम किस तरह वेदर को मेजर कर सकते हैं. जब हवा को मेजर करना है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और उसके नीचे एक एरो लगा होगा और जिस साइड हवा होगी तो वो एरो उस साइड मुड़ जाएगा. अगर हवा नॉर्थ की तरफ है तो वो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा. और थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. इसके अलावा रेन गॉज एक ग्लास होता है जिसके अंदर एक स्केल लगा होता है. तो जब बारिश हो तो उसे लगाएं तो वो जितने सेंटीमीटर बारिश होती है उस स्केल में उतने सेंटीमीटर तक वो आ जाता है. बैरोमीटर जो होते हैं वो हवा का दबाव मेजर करने के लिए होता है. और चैप्टर नंबर 5 लैंड एंड एग्रीकल्चर. पाकिस्तान में 5% जो है वो 5% फॉरेस्ट है, 10% पुअर लैंड है, 48% एग्रीकल्चर लैंड है और 37% माउंटेन एंड डेजर्ट है. चैप्टर नंबर 6 क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया. हॉट 32 या उससे अबव जो होगा वो हॉट होगा. वार्म 21 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड. जो वार्म जो माइल होगा वो 10 से 20 डिग्री और जो कूल होगा और वो 0 to 9 और जो कोल्ड होगा वो बिलो 0. चैप्टर नंबर 7 मेन क्रॉप्स में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें क्रॉप्स की कितनी परसेंट है. पाकिस्तान में जो शुगर है वो 81.1% है. मेज़ जो है वो 4% है. कॉटन जो है 11% है और वीट जो है वो राइस जो है 7.5 है. वीट 25% है. चैप्टर नंबर 8 फार्मिंग प्रॉब्लम्स. क्या फार्मिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. वाटर लॉग कर जाता है. जब वाटर ज़्यादा हो जाता है तो पानी ऊपर तक आ जाता है तो उसकी वजह से भी हम वो फ्रूट्स या फल नहीं उगा सकते. या जो हमारे पास वो जो हमारे पास दलदल बन जाते हैं इसकी वजह से उधर हम प्लांट्स नहीं उगा सकते. जो
جو سیڈز ہمیں ٹھیک نہیں ملتے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی جو کم ہے اس کی وجہ سے۔ چیپٹر نمبر 9 منرل اینڈ انرجی ریسورسز۔ پاکستان میں کوئل 3377 ملین ٹنز ہیں، اور پاکستان میں آئرن جو ہے وہ 1.43 بلین ٹنز ہے، اور جو آئل جو ہے نیچرل گیس جو ہے وہ 19 ٹریلین کیوبک فیٹس جو ہے وہ ہمارے پاس۔ چیپٹر نمبر 10 پاور سورسز۔ بجلی کس طرح بنتی ہے؟ بجلی کس کے اندر آ جاتا ہے؟ نیوکلیئر پاور ریسورس، ہائیڈرل پاور سورس اور تھرمل پاور ریسورس اس کے اندر۔ اور بجلی آج کل لوگ بہت طرح سے بنا رہے ہیں۔ ڈیم تربیلا ڈیم میں بھی ہم دیکھیں تو ادھر بھی اس طرح بجلی بنائی جاتی ہے، اور اس طرح بجلی بنا کے اور لوگ اسے آگے وہ کھمبے ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور آئی مس چیپٹر نمبر 3 اٹ واز ونڈ اینڈ سائیکلونس۔ ونڈ اینڈ سائیکلون، اس کے اندر ایک سائیکلون ہوتا ہے، ایک اینٹی سائیکلون ہوتا ہے۔ سائیکلون جو ہوتا ہے نادرن ہیمسفیئر میں جو نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف آواز جاتی ہے، نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف آواز جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور ساؤتھ پول سے نارتھ کی طرف جو آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ اور جو سدرن ہیمسفیئر میں نارتھ پول سے ساؤتھ کی طرف جاتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، اور ساؤتھ پول سے نارتھ کی طرف جو آتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 11 انڈسٹری ان پاکستان۔ اس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے بارے میں بات کی ہے۔ ایکسپورٹ جو ہوتا ہے، ایکسپورٹ باہر کے ملکوں میں جو چیزیں دیتے ہیں اسے ایکسپورٹ کہتے ہیں، اور امپورٹ جو ہم لیتے ہیں اسے امپورٹ کہتے ہیں۔ پاکستان 56 بلین ڈالر جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اور جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے وہ 24 بلین ڈالر۔ چیپٹر نمبر 12 انڈسٹری ساؤتھ ایشیا۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اور انڈیا جو ہے الیکٹرانک چیزیں ہیں جو وہ بہت زیادہ انڈیا پاکستان کے مقابلے میں انڈیا بہت زیادہ وہ چیزیں جو ہے وہ باہر کے ملکوں دوسرے ملکوں میں دیتے ہیں۔ اور جو نیپال ہے، نیپال ویسے چھوٹا اتنا بڑا ملک نہیں ہے، وہ چھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ ربر اور ایسی چیزیں ربر شبر ٹائپ چیزیں جو نیپال ہے وہ جو ہے باہر کے ملکوں میں دیتا ہے۔ اور سری لنکا ہے، سری لنکا جو ہے وہ ہیرے اور جو جیولری ہے سری لنکا بہت اچھی، اور ہیرے اور جیولری اس طرح کی سری لنکا بہت زیادہ جو ہے باہر کے ملکوں میں دیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 13 دا انوائرمنٹ آف پاکستان اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ کس طرح پولیوشن ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا۔ پولیوشن ایک تو انڈسٹریل پولیوشن ہوتی ہے، مطلب کہ جو بہت زیادہ دھواں شعاع کمپنیوں میں سے نکلتا ہے یا فیکٹریز میں جو چیزیں بنتی ہیں اس کا دھواں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک پولیوشن ہوتی ہے۔ ایک واٹر پولیوشن جو پانی گندا ہوتا ہے، ایک اس کی وجہ سے ہمیں پانی گندا پینے کو ملتا ہے، تو ایک پولیوشن وہ ہوتی ہے۔ ایک پولیوشن ہوتی ہے نوائس پولیوشن جو بہت شور کی وجہ سے پولیوشن پھیلتی ہے، اسے نوائس پولیوشن کہتے ہیں۔ اور ایک اور جو جس طرح ویسٹ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں وہ انہیں نیچے پھینک دیتے ہیں، اس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے، تو ایک پولیوشن جو ہوتی ہے یہ ایک طرح کی پولیوشن ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 14 دا پیپل آف پاکستان اینڈ ساؤتھ ایشیا۔ پاکستان میں جو کتنے پرسنٹ کون سی زبان بولی جاتی ہے اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے۔ پاکستان میں 44% پنجابی بولی جاتی ہے، 7.50% اردو بولی جاتی ہے، 10% سرائکی بولی جاتی ہے، 14% پشتو بولی جاتی ہے، اور سندھی جو ہے 15% سندھی بولی جاتی ہے، اور بلوچی 4% بولی جاتی ہے، اور جو ادرز میں آ جاتی ہیں زبانیں وہ 4.6% بولی جاتی ہیں۔ چیپٹر نمبر 15 سٹیزن شپ۔
اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے دوسروں کے اوپر کیا حق ہے اور ان کے اوپر کیا حق ہے. ہمارا حق ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو صاف کرنا چاہیے, ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے, ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت کرنی چاہیے, اور جو ہمارے حق ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کا مذہب فالو کریں, ہم لوگ جو ہے اپنی مرضی کی جو پراپرٹی لینا چاہتے ہیں ہم وہ لیں, ہم لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی کی جاب کریں, ہمیں تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے بچے بہت پیارے ہیں. چیپٹر نمبر 16 ارلی پاکستان, اس کے اندر 4500 سال پہلے دو تہذیبیں تھی, ایک کا نام تھا موئنجو دڑو اور دوسرے کا نام ہے ہراپا. 1617 دا اینشینٹ انویڈرز, اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ جو برامنز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, شودرز وہ ہوتے ہیں جو بالکل غریب جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہوتی, ویشیز وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کسان یا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی جابس کرتے ہیں. اور چیپٹر نمبر 18 بدھزم اینڈ ارلی کنگڈم, جس طرح یہ باقی جو مذہب مانی جاتی ہے اس طرح بھی ایک بدھزم بھی ایک اس کی طرح یہ سارے مذہب اسلام ہے, جس طرح ایک بڑا مذہب مانا جاتا ہے. یہ سری لنکا اور ایسے جو ملک ہیں ان میں یہ اس کے جو ہے وہ لوگ ہیں. ان کا جو مین رولر ہے وہ بدھا تھا, اور اس کے بعد جب بدھا ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو جب اس نے اتنی غربت دیکھی تو اس نے کہا کہ آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں اتنی غربت نہیں دیکھی, اور وہ اپنی تخت سے اتر کے ایک جنگل کے کونے میں جا کے ادھر بیٹھ گیا. اس نے بولا زندگی ایک آزمائش ہے, اگر جہالت اور لالچ زندگی میں سے ختم ہو جائے تو کوئی بھی آدمی غریب نہیں رہے گا. بعد اشوکا اس کا ایک بہت اچھا جو تھا وہ وزیر تھا, تو اس نے اس کا تخت سنبھالا تھا. تو اشوکا نے کچھ رولز بنائے تھے اور کچھ پنشمنٹ کام کروا دی تھی. غریب جو جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہیں پیسے دیے تھے, شکار کرنے سے منع کر دیا تھا اور شکار کرنے سے منع کیا تھا, اور جو لوگ پنشمنٹ جن کی بہت زیادہ تھی ان کی پنشمنٹ کم کروائی, روڈ بلڈ کروائے تھے, اور جانوروں اور انسانوں کے لیے ہاسپٹل بنائی تھی اشوکا نے. اس کے بعد جب گندھارا سیولائزیشن, اس کے بعد چیپٹر نمبر 19 دا گندھارا سیولائزیشن, گندھارا میں جو ان کا مین جو سب سے پہلے آئے تھے وہ کشنز تھے. کشنز ان میں کا مین جو رولر ہے وہ کشنز کا کنشکا کی جب حکومت بروک ہوئی تھی تو جب اس وقت 250 BC میں یہ لوگ سارے ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد گپتاز آئے تھے, ان کا جو مین رولر تھا وہ چندا گپتا تھا, اور جسے انز نے مار دیا تھا, اور اس کے بعد وہ انز نے مار دیا تھا. چیپٹر نمبر 20 اسلام, اس کے اندر ہم نے پڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 570 اور 621 میں ہجری کیلنڈر آیا, اور 632 میں وہ وفات پا گئے تھے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 سے 635 تک. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 635 سے 645, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 645 سے 657, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 657 سے 662 تک. 21 اسلام فرسٹ ریچ ان سب کانٹیننٹ, ان میں جو آئے تھے وہ غزنویز, ان کے سب سے مین رولر جو تھے وہ سبکتگین تھے, اور یہ جب آئے تھے 977 to 997 تک. اس کے بعد آگے تھے غوریز, غوریز میں جو مین رولر ان کے تھے وہ محمد غوری تھے, اور جب یہ لوگ چلے گئے تھے تو اس کے بعد منگولز آئے تھے, اور یہ چائنا سے پیچھے جگہ, یہ چنگیز خان منگولز کے مین رولر تھے, چائنا کے پیچھے جگہ منگولیا, یہ وہاں سے آئے تھے. اس کے بعد ایک جو رضیہ سلطانہ آ گئی تھی. رضیہ سلطانہ جو تھی وہ جو پہلی وہ خاتون تھی جنہوں نے
حکومت کی تھی وہ پہلی خاتون تھی. اس کے بعد محمد بن تغلق آ گئے تھے اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کر کے سب ختم ہوتے گئے. تو تب مغلز کا دور آ گیا. تو مغلز چیپٹر نمبر 22 مغلز ہیں. تو مغلز میں سب سے پہلے جو تھے وہ بابر تھے. بابر 1526 to 1530. اس کے بعد ہمایوں آئے تھے 1530 to 1540. شیر شاہ سوری 1540 to 1545. ویسے شیر شاہ سوری مغلز میں نہیں آتے تھے لیکن یہ ایک ان کی فوج کے ایک بہت بڑے بہت اچھے کمانڈر میں تھے. تو یہ بابر کے بہت اچھے کمانڈر تھے. تو انہوں نے ہمایوں کو شکست دے کے اور 1540 to 1545 تک شیر شاہ سوری ہے. پھر ان دونوں کے درمیان میں 10 سال تک بہت زیادہ سخت جنگ ہوئی. تو جب جنگ ان کی ختم ہوئی تو پھر ہمایوں 1555 to 1556 تک ہمایوں دوبارہ 1556 to 1605 اکبر آیا تھا. اس کے بعد جب اکبر کے بعد جہانگیر 1605 to 1627 تک جہانگیر. اس کے بعد شاہ جہاں 1627 سے 1658 تک آیا تھا. اور اس کے بعد لاسٹ جو ان میں تھا جب ان کی حکومت ختم ہونے لگی تو لاسٹ میں جو آیا تھا وہ اورنگزیب آیا تھا. جو وہ آیا تھا 1658 سے 1707 تک وہ آیا تھا. اور ان کی اس کے بعد حکومت ختم. دا کمنگ آف یورپینز. جب ان کی حکومت ختم ہونے لگی تو یورپینز اور یہ برٹش یہ لوگ کس طرح آئے تھے. جب ان کے پاکستان جب ہندوستان میں وہ اس طرح آئے تھے کہ انہوں نے اجازت لی تھی وہاں کے جو بڑے صدر یا جو تھے ان سے اجازت لی تھی. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اجازت لے کے تو اپنی کمپنیاں بنائی. برٹش کی کمپنی تھی فرینچ اور ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ اور ایسی ایک دو کمپنیاں انہوں نے ایسے بنائی. تو جب انہوں نے عروج کے اوپر اپنے آپ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب بہت اوپر تک جو کمپنی جو بہت عروج کے اوپر گئی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ان سب میں سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ملک کا سارا پیسہ ہمارے پاس ہے تو انہوں نے چاہ کیوں نہ یہاں پہ ہم لوگ حکومت کریں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور جنگ ہوئی ان کے آپس میں بہت سخت جنگ ہوئی. تو اس کے اندر باقی کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے. یہ سلطان ٹیپو سلطان ٹیپو اور حیدر علی جیسے جو بہادر لوگ تھے ان لوگوں نے لڑائی کی ان سے. لیکن یہ سارے شہید ہو گئے اور انہیں شہید کا نام دیا گیا. یہ لوگ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد ساری حکومت جو تھی وہ انگریزوں کے پاس چلی گئی. تو ان لوگوں نے اس وقت یہاں پہ بڑی چیزیں بنائی, یونیورسٹی بنائی, پل چھل ٹھیک کرائے روڈ. تو اس کے بعد ساری حکومت ان کے پاس تھی. تو ایک ریٹائر جو تھے ریٹائر 1 2 3 4 5 1 2 3 ریٹائر افسر وہ بھی انگریز تھے. لیکن وہ اس وقت انہوں نے ایک آل انڈیا کانگریس بنائی تھی جس میں وہ لوگ ان کے پاس ایک ٹھکانہ بن گیا تھا کہ ہم لوگ اگر انگریزوں سے آزاد ہونے کے لیے کچھ انہوں نے اس کے پلاننگ کی تھی. لیکن اس کے اندر زیادہ تر ہندوز تھے. تو مسلمانوں نے سوچا اگر ہم ہندوؤں سے آزاد ہو بھی گئے تو اس کے بعد ہمارے اوپر نہ ہم لوگ اگر انگریزوں سے آزاد ہو گئے تو ہمارے اوپر ہندو حکومت کریں گے. تو ان لوگوں نے 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تھی جس کے سربراہ قائد اعظم تھے. اس کے اندر سر سید احمد خان اور ایسے لوگ تھے. تو اس کے بعد اسی عرصے میں جو تھے وہ سر سید احمد خان انہوں نے
کیا کیا تھا, ایک کتاب بھی لکھی تھی اسباب بغاوت ہند. انہوں نے یہ بتانے کے لیے, یہ کتاب انگریزوں کو یہ بتانے کے لیے لکھا تھا کہ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم لوگوں نے آپ سے جنگ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کی, تو اس مجبوریوں کی وجہ سے کی, ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں. اس کی وجہ سے انگریزوں کے دل میں کچھ سافٹ کارنر پیدا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر یہ کیس ہوا تھا, اور اس کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے, ہم لوگ جس کے اندر اپنا مذہب فالو کریں, ہم لوگ اپنی عبادت کریں جس کے اندر پوری. تو 14 اگست 1947 کو یہ ایک ملک ہمیں ملا تھا, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہمیں ایک ملک پاکستان آیا تھا. تو آدھے جو لوگ تھے ادھر ہی کچھ شہید ہو گئے, تو آدھے سے زیادہ جو لوگ تھے وہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے, کچھ ادھر ہی رہ گئے. اور آج بھی ادھر برٹش کی حکومت اس وقت ادھر سے ختم ہو گئی تھی, اور وہاں پہ پھر پاکستان ایک الگ ملک بن گیا تھا اور انڈیا ایک الگ ملک بن گیا تھا. اس کے اندر برٹش کی حکومت ختم وہاں سے ہو گئی تھی. تو جب وہ لوگ یہاں پہ آتے تھے تو اس کے اندر سے ان لوگوں نے کچھ پاکستانیوں کو مارا بھی تھا, وہ شہید ہو گئے, اور وہ آخر میں یہاں پہ پہنچ گئے. تو اس طرح قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ پاکستان کے فاؤنڈر آف پاکستان بن گئے. اور یہ ہمارے آج 27 چیپٹر مکمل ہو گئے ہیں. This is end of my presentation. If you have any question, please ask question. What are your question? Kindly ask. Thank you.